बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आनी तरमीम का असल काउंटडाउन अब शुरू हुआ है और हुकूमत का टारगेट है कि अगले 10 दिन में इन आनी तरमीम को पास करवा लें। अगर हम नंबर गेम को देखें तो हुकूमत अपनी आनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब होगी। देखें, 14 और 15 अक्टूबर की जो दरमियानी शब की सबसे बड़ी स्टोरी है जी, वो सबसे दिलचस्प है। और नंबर गेम के बारे में अब तो मेरा ख्याल है कि ये वो मामला है कि जो लोगों को अजबर हो चुका है। सही। लोगों को मालूम है कि मौलाना फजलुर रहमान समहाउ इस वक्त वो कैरेक्टर हैं पाकिस्तान की सियासत के और पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत के कि जिनके जो आदाद हैं कौमी असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उनको या उनकी हिमायत हासिल किए बगैर कोई भी आईनी तरमीमी मुसव्वदा पास करवाना नामुमकिन हो चुका है। सही। और सबसे ज़्यादा शक जिस बंदे के ऊपर किया गया है इस तमाम मामले में वो मौलाना फजलुर रहमान। बिल्कुल। कि मौलाना फजलुर रहमान आखिरी वक्त में जाकर कब किसको धोखा दे जाएंगे कुछ नहीं पता। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ चले जाएंगे, अपोजिशन के साथ चले जाएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज लगभग ये बात क्लियर हो गई है कि मौलाना फजलुर रहमान ने पेट्रोल छिड़का है, माचिस हाथ में उठाई है और हुकूमत के अरमानों का जो झोंपड़ा था, वो जो झोंपड़ी थी जिसको वो महल बनाकर बैठे थे, उसको आग लगा दी है। सही। अरमानों को जला दिया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए मेरे ख्याल है सबसे जो कड़वी कुसेली गोली थी वो तैयार हो गई है और मियां साहब की मजबूरी ये है कि अब उनको वो गोली निगलनी पड़ेगी। गोली बड़ी दिलचस्प है जी। और इस तमाम मंजरनामे में जो मौलाना ने सिंध में जाकर किया है ना, रात गए जो हुकूमत के लिए खबर आई है, मेरे ख्याल ये होगी बड़ी परेशानी की खबर। सही। हुकूमत अब बाकायदा गुनाहे बेलज्जत के लिए मजबूर हो जाएगी। अच्छा। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है। देखें, अब नंबर गेम के ऊपर भी बात कर लेते हैं। दूसरा, इस सारे मामले में आई हेट टू यूज़ दिस, लेकिन एक बड़ा ही दिलचस्प तबसरा जो है ना, मौलाना को समझने वाले और हालिया दिनों में मौलाना के साथ इस मामले के ऊपर मुलाकातें करके उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिशें करने वाले एक कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। उनके अल्फाज कोट एंड कोट में दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैंने उनसे सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आपको क्यों लगता है कि वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। मौलाना का जो है वो अपोजिशन की जो इस वक्त जमातें हैं उनके साथ ना माजी मिलता है, मौलाना का ना उनके साथ जो है वो उठना बैठना अच्छा है, मौलाना के मफादात का टकराव है उनके साथ। जो हुकूमत में बैठी हुई जमातें हैं, मौलाना का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ, चाहे लव एंड हेट रिलेशनशिप हो जरदारी साहब के साथ, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ रहा है उनके साथ। हुकूमतों में दोनों के साथ हिस्सा रहे हैं, ये सारा कुछ रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान क्यों कर उनका साथ नहीं देंगे। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया जी। उन्होंने कहा, देखें, नाम तो हमारी जमात ने नहीं रखा था मौलाना फजलुर रहमान का, वो हमारे खाते ज़रूर पड़ गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम रखा था, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाला जी, डीजल जी। कहते हैं वो हर जलसे में नारे लगते थे और इमरान खान की तकरीर अभी शुरू नहीं होती थी, नीचे से नारे लगना शुरू हो जाते थे। इमरान खान खुद उस नाम से पुकारते थे, ये सब कुछ करता था। वो हमें यहूदी एजेंट कहते थे, हम उन्हें ये कहते थे और ये सारा मामला हमारा माजी था। लेकिन वो कहते हैं कि देखें, मौलाना फजलुर रहमान ने जो मज़ा चख लिया है ना, ये सियासतदान के लिए आब हयात। अच्छा। और मौलाना फजलुर रहमान इस आब हयात को चखने के बाद ये जो इन्होंने डीज़ल से अर्के गुलाब का सफ़र तय किया है कि कहाँ वो उनको डीज़ल कह के बुलाते थे, अब उनकी वैल्यू रूहानी एतबार से भी देखें तो अर्के गुलाब की एक बड़ी अहमियत है। मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने कहा कि पीटीआई के वर्कर्स के लिए भी इस वक्त जो है वो अर्के गुलाब बन गए हैं। एक महीने के अंदर अंदर मौलाना का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो डबल हो गया। उन्होंने अपनी जो सपोर्ट बेस थी जो वो खो चुके थे उसको रिकैप्चर किया है। सही। एक सियासतदान के लिए एक वक्ती फ़ायदा एक तरफ हो, एक कोई ऐसी गवर्नरी हो कि जनाब फैसल करीम कुंडी का सर तश्तरी में रख के पेश कर दिया जाए गवर्नरी, मौलाना का बदला पूरा हो जाए। उनकी बेटी को जिस तरीके से रुखसत होना पड़ा गवर्नर हाउस से, उनके बेटे मौलाना असद महमूद को कोई MPA बना के फिर बलूचिस्तान का वज़ीर आला बना दें। ये सारा कुछ मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको नज़र आ रहा है कि एक तो ये वक्ती है
دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایسی وزارت کا یا ایسی اس کا گورنری کا مولانا فضل الرحمان نے کیا اچار ڈالنا ہے اگر وہ اپنے علاقے میں اور اپنے حلقے میں واپس جانے جوگے نہ رہیں اور آئندہ الیکشن لڑنے جوگے بھی نہ رہیں. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان اب ارک گلاب سے واپس ڈیزل کا سفر طے کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے. اچھا میں نے ان کے اس تبصرے کو, اس گفتگو کو ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی خواہش سے تعبیر کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے سیاسی خواہش ہے وہ بات ہے, لیکن جو مولانا فضل الرحمان ابھی گئے ہیں سندھ ٹنڈو والا یار میں انہوں نے گفتگو کی, اس گفتگو سے ایک ایسا تاثر ملا کہ وہ آئیں گے, وہ آ کے ملاقاتیں کریں گے بلاول سے بھی, نواز شریف سے بھی, باقی لوگوں سے بھی, اور کوئی مسودے پہ قریب اور اتفاق رائے کے قریب آ رہے ہیں. اس سے لوگوں کو تاثر یہ ملا کہ مولانا فضل الرحمان پلٹا مار کے حکومت کی طرف جا رہے ہیں, وہ جو ٹنڈو والا یار. جی. لیکن ٹنڈو والا یار کے آگے ایک اور سٹاپ آ گیا جس کا نام ہے میرپور خاص, اور وہاں پر تھی مفتی محمود کانفرنس. صحیح. اب میں جو آپ کو سنوانے لگا ہوں نا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو, پھر ہم پھر ذرا جنورلی نمبر گیم دیکھیں گے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے نمبر گیم کی. صحیح. تو مجھے مولانا فضل الرحمان کی میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس کے دوران کی ہوئی گفتگو ہے نا, اس گفتگو کو سننے کے بعد میں بہت ہی حیران ہوں گا اگر اپنے والد کے نام پہ ہونے والی کانفرنس میں تمام میڈیا کے سامنے, اپنے تمام فالوورز کے سامنے, اپنے لہجے میں تیقن کے ساتھ بڑے پرزور طریقے سے مولانا فضل الرحمان اس آئینی ترامیم کے مسودے پر کی ہوئی گفتگو سے اب پھر جائیں. یو ٹرن کی گنجائش نشتہ ہو گئی ہے بھائی. صحیح. مولانا فضل الرحمان نے جو باتیں کی ہیں, باتیں تو ڈھیر ساری کی ہیں, 3 مختصر حصے ان کی گفتگو کے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اس کے بعد فریکلی اسپیکنگ آپ یوں سمجھیں کہ وہ آئس بکٹ چیلنج ہوتا ہے نا جی, تو میرے لیے تو یہ آئس بکٹ ہی کوئی میرے اوپر الٹ دے گا اگر مولانا فضل الرحمان اس کے بعد بھی آئینی ترامیم کے اوپر حکومت کے مسودے کو ووٹ دینے پہ راضی ہو جائیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کیا ہے سنیں. کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ آپ ہمیں ووٹ دیں. میں نے کہا کس چیز کو ووٹ دوں, کہ وہ جو آپ نے کل تقریر کی تھی ہم تو اسی بات کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ تفصیل تو بتاؤ نا, تم نے لکھا کیا ہے, قانون کا مسودہ کہاں ہے. قانون کا مسودہ ان کے پاس نہیں تھا اور ترمیم لا رہے تھے. ایسی دنیا آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی کہ جن کے پاس سرے سے مسودہ نہیں تھا, آخر ہم نے دباؤ ڈالا اور پھر آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا, اور جب ہم نے اس کو لفافے سے نکالا, اس کا مطالعہ کیا, تو وہ آئین کو بھی تباہ کر رہا تھا, تو آپ کے انسانی حقوق کا خاتمہ کر رہا تھا, پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کی اس میں نفی ہو رہی تھی, اس میں عدالتوں کی تباہی تھی, اس میں فوج کی تباہی تھی, اس میں انصاف کی تباہی تھی, اس میں عوام کی تباہی تھی. اور اگلے روز ہم نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم اس پورے مسودے کو ڈنکے کی چوٹ مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے, پاس کر کے دکھاؤ. الحمدللہ وہ پاس نہیں کر سکے. اچھا اب مولانا کریں گے کیا؟ دیکھیں یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان, JUI کی تمام لیڈرشپ سٹیج پہ موجود ہے, ان کے بیٹے موجود ہیں, ان کی شورا موجود ہے, ان کے ڈیپٹی موجود ہے, ان کے سندھ کے کرتا دھرتا موجود ہیں, ان کے ہزاروں ورکرز موجود ہیں, ان کے سامنے مولانا فضل الرحمان یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس بات کو کی ویلیو وہ نہیں ہے جو صحافی کے کسی کے سوال کے جواب میں کی ہوئی بات ہو, کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ملاقات کے ظہرانے کے بعد اسد کیسر کے گھر سے نکلتے ہوئے کی ہوئی کوئی بات ہو. یہاں پر اس بات سے اب یو ٹرن لینا یا اس بات سے پیچھے ہٹنا مولانا فضل الرحمان کو کتنی بڑی اس کی پولیٹیکل کاسٹ پے کرنے پڑ سکتی ہے, اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 2 باتیں اور کی ہیں مولانا فضل الرحمان نے جی, اس میں ایک تو جو ہے وہ اس حکومت اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ساکھ کے اوپر ایک بہت بڑا معاملہ ہے, اور پھر مولانا فضل الرحمان ووٹ دیں گے تو کس کو دیں گے یہ سنیں. کل اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں دھاندلی کی
جب کہتے ہیں جی آپ ہم پر الزام نہ لگائیں, ہم نے تو کوئی دھاندلی نہیں کی. میں نے کہا میں نے بھی اس سیاست میں کالی داڑھی کے ساتھ داخل ہوا تھا اور آج پوری داڑھی سفید ہو گئی. یہ سارے تماشے ہمیشہ میرے سامنے سے ہوتے رہتے ہیں. آپ کے بغیر دوسرا کوئی دھاندلی کر ہی نہیں سکتا. للکار ہے, اچھا جس طرح اچھا اسٹائل اپنایا ہے نا, یہ کہا That's جناب outstanding جی. مولانا فضل الرحمان نے, اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں, وہ بھی سن لیں. جس طرح ختم نبوت کے مسئلے میں سپریم کورٹ سے ہم نے دوبارہ فیصلہ لیا اور پاکستان میں مسلمانوں کے عقیدے کے عین مطابق ہم نے سپریم کورٹ سے مختصر فیصلہ بھی لے لیا, تفصیلی فیصلہ بھی لے لیا. اسی طریقے سے آئینی ترمیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اب ہمارے مسودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی. ہمارے مسودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکیں گے. ہمارے مسودے کے علاوہ ہم کسی مسودے کے اوپر آئین سازی اور قانون سازی کی اجازت نہیں دیں گے. یہ کہا ہے جی مولانا, نہیں ہوگی انہوں نے کہا. یہ اب دیکھیں یہ دو چار چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی ہے, ایک بات تو طے ہے. دیکھیں نون لیگ کے مسودے میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے گنجائش نکلتی ہے. مبارک ثانی کیس اور اس دوران ان جماعتوں کا موقف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ذہن میں رکھیں. اب خود سوچیں کہ یہ کیا مولانا فضل الرحمان کسی ایسے آئینی ترامیم کا مسودے کو لائیں گے کہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گنجائش نکلتی ہو؟ ناممکن ہے. حکومت کے مسودے میں وہ موجود ہے. پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا مسودہ ہے, ایک JUI کا مسودہ ہے, اب کچھ جو ہے وہ ANP نے اور MKM نے بھی کہ ہماری بھی کوئی جنم درمیان میں شامل کر. ساڈا بھی نہ لکھ لو. تو اب جو کل ملا کے سٹوری سمجھ آئی ہے کہ حکومت کا جو آئینی مسودہ ہے نا, مولانا فضل الرحمان نے کشتیاں جلا دی. اچھا. انہوں نے اپنے والد کے نام پر ہونے والی کانفرنس میں بڑی وضاحت کے ساتھ, بڑے کھلے الفاظ کے ساتھ اپنے ورکرز کے سامنے ایک طریقے کی شپت کہتے ہیں, شپت لی ہے انہوں نے کہ یہ مسودہ ہے جو پاس ہوگا اور ان کو ہمارے مسودے پر آنا پڑے گا. اب ان کو آنا تو پڑے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمبر گیم ہے قومی اسمبلی کی, وہ تو بڑی کمفرٹیبل ہے حکومت کے پاس. اچھا. ان کے پاس تقریباً 14 لوگ جو ہیں وہ PTI کے, آپ نے سٹوری کی تھی, 7 سے 8 ایسے ہیں کہ جو ان میں سے ابھی KP میں موجود ہیں. اچھا. وہ بھی آ پائیں گے, نہیں آ پائیں گے, لیکن ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کے بغیر بھی حکومت جو ہے وہ نمبر پورا کر لے گی. اس پہ خیر 63 کا اطلاق ہوگا اور ان کی ممبرشپ سے ان کو ہاتھ دھونے پڑیں گے. مولانا شامل ہو جاتے ہیں تو 2-3 لوگ ریکوائرڈ ہیں, وہ اویلیبل ہو جائیں گے. صحیح. لیکن گیم اگر پھنستی ہے سینٹ آف پاکستان میں. سینٹ آف پاکستان میں حکومتی اتحاد کے نمبر تھے 54, ان میں سے ایک سعدیہ عباسی صاحبہ ہو گئی مائنس, جی, رہ گئے 53. رؤف حسن صاحب نے بھی آج ایک دعویٰ کیا ہے کہ 3 ایک بندے نون لیگ کے ہمارے ساتھ رابطے میں آ چکے. اچھا, 3 جو ہیں ملولی خان کے, جی, یہ ہو گئے 53 اور 3 56. اس کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان انہوں نے 64 کرنا ہے, جی, 61 ہوں گے. اگر وہ 5 مل اگر وہ 5 ملتے ہیں تو 61 ہوں گے اور 3 کم ہوں گے. اور اگر مولانا فضل الرحمان نہیں ملتے تو ٹوٹل 8 کم ہیں. حکومت نے 2 بندے تو تحریک انصاف کے ابھی تک مینیج کر لیے سینٹ آف پاکستان میں, جی, اور 2 بندے مینیج کر لیے ہیں. ایک بندے کے لیے ابھی زور چل رہا ہے. صحیح. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر وہ ہو بھی جائے, مولانا فضل الرحمان ساتھ نہ ہوں تو آئینی ترمیم تو پاس نہیں ہوتی. اور ان کا اپنا ایک سعدیہ عباسی صاحب نکل گئی. ہاں, اسی کی وجہ سے آپ کو ایک بندہ اور مینیج کرنا پڑ رہا ہے نا. اب مولانا کو ساتھ ملانے کے لیے یہ تو طے ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان ان کے مسودے پر نہیں جائیں گے. جی. تو میں نے اسی آئینی ترمیم کے کرتا دھرتا نون لیگ کے ان سے پوچھا, ان سے بڑی اچھی الیک ہے, اور پاکستان کے اس وقت کے ہائیسٹ سیکورٹی زون میں, جہاں پر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے, وہاں پہ گیا, وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہوں تو سینٹ میں ہمارے پاس ایک بندہ شارٹ ہے. اچھا. اور ایک بندہ جو ہے انہوں نے اب اور بھی مینیج کر لی ہے.
اب ان کے پاس 64 نمبر پورا ہوتا ہے اگر مولانا فضل الرحمان ہوں. صحیح. مولانا فضل الرحمان کو ساتھ میں لانے کے لیے ان کو حکومت کے مسودے پہ جانا پڑے گا. میں نے سوال کیا, میں نے کہا مولانا کے مسودے پہ جانا پڑے گا. انہوں نے کہا جانا تو پڑے گا لیکن وہ گناہ بے لذت ہے. اچھا. ان کا اس سے اچھا تو ہے کہ پھر ہمارے پاس حکومت میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف, سوچیں آپ, جاتی عمرہ میں برکھا دت سے ملاقات کے بعد وہ وہاں سے ٹریول کریں گے, کوئی 360 70 80 کلومیٹر طے کر کے اسلام آباد آئیں گے مولانا فضل الرحمان کے مسودے کو ووٹ دینے کے لیے. وہی مولانا فضل الرحمان جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے جنہوں نے فون نہیں سنا تھا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ پہ, مولانا فضل الرحمان نے بھی گن گن کے بدلے لیے. جی دیکھیں دل ٹوٹا نا ادھر بھی. وہ جو اسحاق ڈار صاحب کے ولاز میں ملاقات ہوئی تھی نا, چونچیں لڑائی گئی تھیں, جی زرداری خاندان اور شریف خاندان نے بیٹھ کر 2 سیاسی راجدھانیوں نے جی بندر بانٹ کی تھی کہ تم وزیر اعظم ہم صدر ہیں اور پھر باقی ہم وہ کر لیں گے. مولانا فضل الرحمان کے دل سے وہ قلق جا ہی نہیں رہا. صحیح. ان کے لوگ بیٹھ کر بڑے اس سے کہا کرتے تھے بھائی پی ڈی ایم کی جو کامیابیاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو جو روح رواں ہے وہ میں تھا, سربراہ میں تھا, لوگ میں فراہم کر رہا تھا. نواز شریف کو پلیٹلیٹس والے معاملے کے اوپر باہر بھجوانے کے لیے آزادی مارچ مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا. پی ڈی ایم کے جلسوں کی رونق مولانا فضل الرحمان تھے. انہوں نے اپنا تمام سیاسی اثاثہ کھو دیا پی ڈی ایم کی سربراہی کر کے اور اس کی حکومت کی کارکردگی کے نتیجے میں. تو صدر پاکستان تو انہوں نے بننا تھا, ان کے ساتھ ہو گیا دھوکہ. یہ عید سے پہلے بیٹھ کے انہوں نے وہاں پر وہ اپنی تمام معاملات طے کر لیے اور اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسمبلیاں بیچی گئی ہیں. مولانا تو اس ساری گفتگو میں ادھر کانفرنس میں یہ بھی اندیا دے رہے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں گے, تحریک چلائیں گے. تو معاملہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے اس نہج پر پہنچا دیا ہے جہاں نواز شریف کو مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق بادل نخواستہ, یہ جو کڑوی گولی ہے آئینی ترامیم کی. کیونکہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی جو ترامیم ہے نا وہ چیف جسٹس یا نون لیگ کو ان کے خاکے ذہن میں موجود خاکے کے مطابق آئینی عدالت کے سوٹ کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں, لیکن اور بہت سارے لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں, اس میں کچھ بہت اچھی شکیں موجود ہیں. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان کا مسودہ پاس ہونے کا قوی امکان موجود ہے اور نون لیگ کو آ کر اس پر ووٹ دینا پڑے گا, اس کڑوی گولی کو نگلنا پڑے گا. صحیح. اور وہ کڑوی گولی نگلنے کے لیے میاں محمد نواز شریف کو میری اب انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہی 18-19 اکتوبر کے اراؤنڈ ان کو آنا پڑے گا. البتہ نون لیگ کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسے گناہ بے لذت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ کریں. صحیح. حکومت کی کوشش یہ تھی کہ 25 سے پہلے اس وجہ سے پاس ہو جائے کہ وہ جو نئی تعیناتیاں ہیں, جو چینج آف کمانڈ ہے ایوان عدل میں, وہ نئی آئینی ترامیم کے بعد کریں جی, اور نئے فارمولے کے تحت کریں. صحیح. ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں. تو سمپل سی بات ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا فارمولہ ہے مائنس منصور علی شاہ. اچھا, اگلے بھی وہ کہتے ہیں مائنس منصور علی شاہ ہو جائے, مائنس منیب اختر ہو جائے, یا افریدی ساڈا پائی ہے ہنے خبر آئی ہے ٹائپ آف سچویشن نون لیگ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. البتہ آدھی رات کو مولانا فضل الرحمان بجلیاں گرا چکے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.